قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. هم الجبال فسل عنهم مسادمهم ماذا رأى منهم في كل مستدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول خطف لهم أدهى من الوخم. مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمانا مرائی اعتقاد است نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن مرابر گفتہ حق اعتماد است. محمد مصطفیٰ در غار دیدی و دیگر وقت در پیکار دیدی تو ہم از غار خود تشریف آور چو از سوراخ بیرو مار دیدی. تمہیں تو فاتح ایران و روم و شام و خیبر تھے تمہیں تو فاتح ایران و روم و شام و خیبر تھے تمہارے حوصلے کتنے بلند اللہ اکبر تھے. تمہیں میں سے تو صدیق و عمر عثمان و حیدر تھے تمہیں میں سے تو صدیق و عمر عثمان و حیدر تھے. مقلد اہل باطل کے ہو یا عالم کے رہبر تھے. مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, अल्लाह जल्ल शानुहु का फ़ज़ल और एहसान हुआ। अल्लाह ताला ने हम सब को एक अहम फरीज़ा की अदायगी के लिए मस्जिद में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मुबादा कि वो वक्त आ जाए कि हम अल्लाह के अहकामात को पूरा करना चाहें लेकिन पूरा न कर सकें। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का मेहमान हमारे पास आया, अब ये हमसे रुखसत हो रहा है। इससे अब मुलाकात क़यामत के दिन होगी। हर गुज़रने वाला दिन जब गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता और उससे मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी। अच्छा किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा किया वो भी सामने आ जाएगा। अच्छाई बुराई सब इंसान वहाँ देख लेगा। अच्छाई वालों को हिरस होगी और वो कहेंगे हम और मेहनत करते तो इससे भी और मकाम पर पहुँचते। बुराई वाले और जालिम अपने हाथों को काट काट के खाएंगे, लेकिन उस वक़्त अपने हाथों को काटना कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ताला इन बाकी अय्याम की हम सब को कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहले दिन तो मुझसे गफलत में चले गए और जो कुछ करना चाहिए था उसका अशर अशीर भी ना हो सका। आइंदा दिन जो बाकी एक हफ्ता रहता है, अल्लाह ताला पूरे उसूल, ज़ाब्तों और क़ायदों और रमज़ानुल मुबारक की कदर व कीमत पहचान कर और इसे कीमती बनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमा 17 रमज़ानुल मुबारक आपने बदर के हवाला से कुछ न कुछ गुफ्तगू सुनी, लेकिन उसी आयत से आज भी आगे चलना चाहूँगा। बदर वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कि बदर वाले हम मुसलमानों को जीना सिखा गए। जो बदर को न समझ सके, याद रखना, वो न जीना समझ सकता है और न मरना समझ सकता है। जीना भी वो जानता है जिसको बदर वालों ने अपने सामने, हमारे सामने एक नक्शा पेश करके गए। मरना भी वही जानता है जो बदर वाले सिखा गए हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की इन आयतों के अंदर उसी बदर का नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कद कान लकुम, तुम्हारे लिए क्या है, आयतुन, निशानी है। किस बात में? फी फ़िअतैन, ये असल में यहूदियों ने उस वक़्त ताने देने शुरू कर दिए थे। आज मैं हैरान हो जाता हूँ जब मुसलमान यहूदियों की तारीफ़ करता है। आज हैरत के झटके उस वक़्त लगते हैं जब यहूदी को हम अपना दोस्त समझना शुरू हो जाते हैं और जब यहूदियों के सामने अपना सर झुका देते हैं। हमें चाहिए था, जो यहूदी अज़ल से हमारा दुश्मन है, कुरान ने उसकी दुश्मनी को खोल खोल के बयान किया है, लेकिन क्या आज अवाम, क्या हुक्मरान, हम सारे उनके ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन हमें उनकी ग़ुलामी में मज़ीद पुख्ता कर रहा है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुसलमान अवाम भी और मुसलमान हुक्मरान भी यहूदी की आंखों में आंखें डाल के कहेगा। उस दिन एक साथी कहने लगा, कोई चीज़ भेज दी और कहा कि देखो एक साहिब ने सवाल किया है कि जी यहूदी वहाँ पहुँच गए और ईसाई वहाँ पहुँच गए और मुसलमानों को देखो, हमारे नबी भी सबसे आला थे। मैंने कहा यहूदी ऊपर नहीं गया। उन्हें मिसाल से मैंने समझाया ये कोई सवाल नहीं है, सवाल होता तो हम जवाब देते, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है, तेरी सोच का फ़र्क है। मैं इस मंजिल में हूँ और एक आदमी नीचे मंजिल में सामने खड़ा है।
اب وہ وہاں سے اوپر نہیں آیا، وہیں کھڑا ہے، میں یہاں سے اتر کر نیچے نہر کے کنارے چلا جاؤں تو کیا وہ اوپر آیا یا میں نیچے گیا ہوں؟ وہ اوپر نہیں آیا، میں نیچے چلا گیا ہوں۔ میں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، میں نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے بتا ملک کے طول و عرض میں کہاں نبی کی سنتوں پہ 100% عمل ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ ملک میں کہاں عدالتوں میں قرآن کے احکامات کے مطابق فیصلے دیے جاتے ہیں؟ تو پھر یہودی تو اوپر نہیں گیا، ہم نیچے چلے گئے ہیں۔ اپنا الزام ہم کسی اور کو کیوں دیں؟ اس لیے اس وقت یہودیوں نے تانا دیا کہ دیکھو یہ تو جی مکہ والے تھے اور مشرک تھے، ان سے تم لڑے اور جیت گئے، اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے تو سمجھ آتی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، فی فئتین، ان دونوں میں آمنے سامنا ہوا، دونوں آپس میں آ کے ملے اور میدان بدر میں ان کا قتال ہوا۔ اب دونوں کی لڑائی، لڑ تو دونوں رہے ہیں، دونوں کی لڑائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فئتن، ایک جماعت گروہ تو قاتل فی سبیل اللہ، ان کی لڑائی اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ آج بہت سی لڑائیاں ہم لڑتے ہیں، پورے ملک میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کسی نے ان پر انگلی نہ اٹھائی۔ کہیں سندھی بلوچی لڑ رہا ہے جی، کہیں پٹھان اور پنجابی لڑ رہا ہے، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی لڑائیوں پہ کوئی ٹاک شو نہیں ہوتے، ان کی لڑائیوں پہ کسی کو غیرت نہیں جاگتی، لیکن اسلامی لڑائیوں پہ پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ساری دنیا لڑی تو رہی ہے نا، کیا نہیں لڑ رہی؟ لڑ تو رہی ہے، لیکن یہ لڑائی پیٹ کے لیے ہے، یہ لڑائی کرسی کے لیے ہے، یہ لڑائی عہدے کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے۔ اللہ کے لیے لڑتے تو کچھ نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آج لڑ تو ہم رہے ہیں، سارے لڑ رہے ہیں، میاں بیوی بھی لڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے تو میرے پاس ایک ہفتہ گزار کے دیکھو، تمہیں میں کہانیاں اس ملک میں لوگوں کی سناؤں اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ میرے پاس کیا کیا مسائل آتے ہیں۔ ساری دنیا لڑ رہی ہے، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں جی، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، ماں باپ اور ماں اور بیٹا لڑ رہے ہیں، ماں اور بیٹی لڑ رہے ہیں۔ لڑ تو ساری دنیا رہی ہے، لڑائی لڑائی میں فرق ہے۔ تو قاتل فئتن تو قاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے لیے لڑنے والے کہاں چلے گئے کہ اللہ کے لیے لڑائی ہوتی؟ ہماری لڑائی اللہ کے لیے۔ اور دوسرا وَأُخْرَى، اور دوسری جماعت، دوسرا گروہ کافرہ، وہ کافروں کی جماعت ہے۔ یرونہم مثلیہم، وہ دوسری فوج کافروں کی، وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اب نظر آ رہے ہیں ان کو، فرشتے بھی مدد کو اتر آئے ہیں، اب نظر آ رہے ہیں، دگنے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس پر میں نے کچھ تفصیل گزشتہ جمع کر دی، آگے نکلنا ہے میں نے آیت کا ترجمہ کر کے آگے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ دگنا نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے میں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالی تائید کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے، جس کی چاہے اس کی مدد کر لیتا ہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس کے اندر یہاں بتا دیا اللہ نے کہ اسلحے کی بات نہیں ہے، زور کی بات نہیں ہے، طاقت کی بات نہیں ہے، فوجیوں کی بات نہیں ہے کہ فوج زیادہ ہوگی تو جیت جائیں گے۔ اور تجھے دوسرے پارے کا آخر بھی پڑھنا، جالوت اور طالوت کی فوجوں کو دیکھ، کون زیادہ ہے کون کم ہے، کامیاب کون ہوتے ہیں ناکام کون ہوتے ہیں۔ یہ ایک مثال نہیں قرآن میں، تجھے سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی۔ کثرت سے کامیابی نہیں ہے، ایمان سے کامیابی ہے۔ ہم نے سمجھا کہیں کثرت ہوگی ہم کامیاب ہوں گے۔ آج جتنے قوت میں آج ہم ہیں، 71 میں اتنی قوت کے اندر تھے، پیٹ کے اندر اتنی قوت تھی، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کاش کے قوم کو سمجھ آئے۔ 71 میں ہمارے پاس ایٹم بم تھا، ملک کے یہ حالات تھے جو آج پیٹ میں ہمارے پاس ایٹم بم تھا،
یہ حالات تھے جو آج تگنی کا ناچ نہیں نچوا دیا تھا ہندوؤں کو. وہ کیا تھی؟ وہ قوت ایمانی تھی. آج ہمیں زندگی سے پیار ہو گیا. حب الدنیا و کراہیت الموت. آج ہمیں موت سے نفرت ہو گئی. آج ہمیں زندگیوں سے پیار ہو گیا. اس لیے چوہے سے بھی ڈرتے ہیں, چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میں یہودیوں کو, ہندوؤں کو میں چوہا اور چھپکلی نہ کہوں تو کیا کہوں. آج ان سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے جو کبھی مسلمان کا نام سن کے ان کے وضو ٹوٹ جاتے تھے. آج مسلمان کی وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ قوت تو آج تمہارے پاس زیادہ ہے. F-16 بھی ہے, ایٹم بم بھی ہے, سارا کچھ ہے. پتہ نہیں غوری اور فلانے. یہ غزنوی میزائل بھی ہے. غزنوی صرف میزائلوں کے نام رکھنے سے کامیاب نہیں ہوں گے. غزنوی والی ایمانی جرأت پیدا کرنی پڑے گی. غوری کی صرف نام رکھنے سے قوت نہیں آئے گی. غوری والی ایمانی قوت چاہیے. اگر کافروں پہ ہمیں غلبہ چاہیے تو فرمایا اللہ تو مدد اس کی کرتا ہے جس کی چاہے مدد کرتا ہے, جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں. ان فی ذالک, بے شک اس کے اندر لعبرہ, عبرت لأولی الابصار, آنکھوں والوں کے لیے, لذوی العقول والبصائر, اس کے لیے جس کے پاس عقل بھی ہو, آنکھ بھی ہو. دیکھنے والی, بینائی والی آنکھ. تم صاحب روح البیان کہتے ہیں عقل پر یہ لازم ہے ان یعتبر بالآیات, ان آیات سے عبرت پکڑے. قرآن صرف میں نے ایک زمانے سے کہہ رہا ہوں, صرف ثوابات سے پڑھے, ثواب مل رہا ہے. ہم نے دنیا پہ غلبے کے لیے قرآن تھوڑا ہی پڑھا ہے. ہم دنیا میں غلبے کے لیے ان کے علوم پڑھ رہے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے. نہیں, ان کے علوم پڑھنے سے ہم غالب نہیں آئیں گے. آؤ نہ کہاں ہو, جتنے سکول, کالج, یونیورسٹیاں آ جائیں. 1947 میں تھی, بولنا. پھر غالب اس وقت آ گیا تھا, پیٹ میں آ گیا تھا, 71 میں آ گیا تھا. آج کیوں نہیں ہے؟ یہ کالج یونیورسٹیوں کی بات نہیں ہے. جو تعلیم اللہ نے قلبے کے لیے آسمان سے اتاری تھی, اس تعلیم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. جو نفی علوم تھے ان سے آج ہم وہ اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. سچی بات ہے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ. نفی علوم اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ انگریزی بولو ذرا, جی یہودیوں کے علوم بولو. اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے. آپ ان آیتوں سے عبرت پکڑے اور ولا یغتر بکثرت الاعداء, دشمن کی کثرت سے کبھی دھوکہ نہ کھائے. اور فکر من الاموال والاولاد, اور یہ نہ کہ اب اپنی تعداد زیادہ ہو جائے, بڑے فوجی مجن میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو 1000 کیوں نہیں کامیاب ہوئے 313 کے مقابلے میں؟ صرف 8 تلواریں ہیں ان کے پاس اور 6 زرے. ادھر مقابلے میں کیا ہے, ادھر کیا ہے؟ جیت کون رہا ہے, ہار کون رہا ہے. یہ دنیا کو ایک نقشہ بتا دیا. اپنی تعداد کی کثرت سے دھوکے میں نہ آنا, مال کی کثرت سے بھی دھوکے میں نہ آنا, اولاد کی کثرت سے بھی دھوکے میں نہ آنا. لہذا غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے, مجھے تجھے اس آیت پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں آگے لے جاؤں. زین للناس, اللہ اکبر, لوگوں کے لیے مزین کر دیا. کیا کر دیا؟ خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے, مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے. کیا چیز؟ حب الشہوات, مرغوب چیزوں کی محبت. مرغوب چیزوں کی محبت ہمیں مزین کر دی گئی. اللہ اکبر. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ,
हमने उनके आमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए। सूद अच्छा लगता है, सूद ओहो सूद छोड़ा तो मर गए सब, भूखे मर गए सब। अब वो सूद को अच्छा समझ रहा है, लड़कियां नचानी अच्छी समझ रहा है, फिल्म ड्रामा ये बदमाशियां अच्छी समझ रहा है, शराब अच्छा समझ रहा है, वो आमाल उसे अच्छे नजर आते हैं, हकीकत में वो अच्छे। मुनक्कश सांप हो ना, फुल चिड़ियां वाला सांप सांप होता है, बज़ाहिर देखने में बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन उसके अंदर में क्या होता है। आज ये दुनिया के गुनाह हमें देखने में अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उसके अंदर में जार है जार। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह खुद मुज़य्यन कर देते हैं उनके लिए आमाल, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की। जेहतल इम्तिहान, इम्तिहान के लिए मैं ऐसा करता हूं ताकि इम्तिहान हो जाए। दस्तरखान पे तो सारे ही यार होते हैं, यारी का पता तो मुश्किल में पता चलता है ना, दस्तरखान पे तो अपने पुराए सारे ही दोस्त होते हैं, दुश्मन भी दोस्त होते हैं जी। दोस्ती और यारी का पता तो मुश्किल हालात में पता चलता है। इस पर भी बड़ी मिसालें हैं, लेकिन नहीं जाता उधर। औ हुआ शैतान, या शैतान उनके लिए मुज़य्यन कर देते हैं। अल्लाह ताला का फरमान, ए फज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम, शैतान उनके लिए उनके आमाल मुज़य्यन कर देता है। और ये किसके तौर पर होते हैं? अला जिहतिल वसवसा, वसवसे के तौर पर होता है। किसके तौर पर? वसवसे के तौर पर होता है। उसको यूं समझ लें, एक आदमी चश्मा पहने, उसमें अगर शीशा सब्ज़ हो तो सफेद भी क्या नजर आएगा? बोलो, सफेद भी सब्ज़ नजर आएगा, पीला भी सब्ज़ नजर आएगा। ऐनकों का शीशा अगर सुर्ख हो तो फिर सफेद भी सुर्ख नजर आएगा, पीला नीला जो भी रंग हो सारे क्या नजर आएंगे? सुर्ख नजर आएंगे। मुझे तुझे शैतान हमारी आंखों के सामने वसवसे की पट्टियां और वो शीशे डाल देते हैं, जिससे हम उन चीजों को अच्छा समझते हैं, हकीकत में वो अच्छे नहीं होते। हुब्बु शहवात, मरगूब चीजों की मोहब्बत, मिनन निसा, औरतों में से पहली चीज गिनी, मरगूब चीजों की मोहब्बत। और उनमें क्या है? मसलन पहले, सबसे पहले औरतें। अब यहां एक बात समझना, अल्लाह अकबर, ये जितनी चीजें आ रही है, इन चीजों के साथ एक मोहब्बत फितरी, एक मोहब्बत गैर फितरी। फितरतन इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिलों में डाली हुई है, ये फितरी मोहब्बत है। फितरत के दायरे के अंदर रह के चलेंगे फायदा ही फायदा है, फितरत के दायरे से निकल जाएंगे तो नुकसान ही नुकसान। अब औरतों की मोहब्बत डाल दी, दूसरी तरफ देखें औरतों की तारीफ में वो अहादीस रसूल, कुरान की आयतें मौजूद है। इसको एक मिसाल से यूं समझे, हवा बहुत अच्छी चीज है ना, ये हवा ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन ये एतदाल पे चले तो बहुत अच्छी है। यही हवा तेज हो जाए तो, यही हवा ही है ना, तेज हो जाए। अब चूंकि मैं जो बात कहने लगा हूं, लोग बात पूरी तो समझते नहीं ना, आगे बतंगड़ बन जाते हैं। औरतें सुनेगी कहेंगे हमारी तौहीन कर ली, इसलिए मैं बात समझाने लगा हूं। हवा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एतदाल से चले तो बहुत अच्छी है, एतदाल से ज्यादा हो जाए तो बोलो फिर नुकसान ही है कि नहीं है? आंधी चले, तूफान चले जी, घरों की छतें उड़ा देती है, बड़े बड़े साइन बोर्ड गिरा देती है, और चादर छत को चादरें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह, है तो वही हवा, लेकिन एतदाल से बढ़ गई, नुकसान का जरिया बनी। पानी, इंसानी जिंदगी पानी पर मुनहसर है, यही पानी एतदाल से चले तो हमारी जिंदगी का जरिया है, यही एतदाल से बढ़ जाए तो फिर क्या है? फिर हमारी मौत का जरिया भी यही बन जाएगा। पानी एतदाल के अंदर रहे तो ठीक है, फायदा देगा, एतदाल से बढ़ जाए नुकसान देगा। इसी तरह औरत के साथ दूसरी चीज, वलबनीन, औलाद के साथ मोहब्बत फितरी चीज है। या अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि फितरी मोहब्बत करो, हद के अंदर रहो तो ये चीजें बड़ी फायदा माने,
حد سے گزر جاؤ گے تو یہی چیزیں گمراہی کا سبب بن جائیں گی. انسان کو گمراہ بھی یہی کریں گے. عورت گمراہ کر دیتی ہے. عورت نیک ہو تو اس کی تعریف کی ہے نا. عورت جس کی تعریف آج عورتیں ہو جی یوں کہا اسلام نہیں، تو عورت کی جو تعریف کی حضور نے فرمایا دنیا متاع، دنیا متاع ہے، وخیر متاع المرأة الصالحہ، نیک عورت یہاں کی متاع قیمتی ہے. یہ نہیں کہا ناچنے والی ہے، گانے والی ہے، چہرہ ننگا کر کے ہزاروں مردوں کے سامنے آنے والی ہے. عورت کی عزت ہے لیکن المرأة الصالحہ کی ہے. مرأة فاحشہ کی عزت بتا کہاں لکھا ہے؟ وہ ہمیں بتاؤ. عورتوں میں فرق ہے. عورت کی عزت ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کی عزت ہے نا. کس کی عزت ہے؟ عورت کی. جو عورت ہو گھر میں رہے، پردے میں رہے، چھپی ہوئی رہے، عزت مند ہے. جو عورت نہ رہے جی ننگی ہو کے سامنے آ جائے، کہاں لکھا ہے اس کی عزت ہے؟ وہ بتا ہمیں، وہ جگہ بتاؤ خدا کے لیے. عورت معزز ہے. عورت کی تعریف میرے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. لیکن کن عورتوں کی؟ کن عورتوں کی؟ سورہ توبہ میں عورتوں کی تعریف آئی. کن عورتوں کی؟ سورہ احزاب میں عورتوں کی تعریف آئی. کن عورتوں کی؟ یہ بھی بتاؤ نا. آدھی بات کرو گے نقصان ہوگا. عورت کی قدر کرو. عورت بتانا کہاں ہے عورت؟ مجھے تو عورتیں نظر نہیں آ رہی. یہ تو لونڈیاں ہیں باہر پھر رہی. آپ بتنگڑ بن جائیں گے. یہاں آ گیا. کیوں؟ جس لباس میں یہ پھرتی ہیں، اسلام جب عروج پہ تھا یہ لباس لونڈیوں کا ہوا کرتا تھا، آزاد عورتوں کا نہیں. آزاد عورت کا یہ لباس نہیں ہے. آزاد عورت کا لباس کچھ اور ہوتا تھا. اللہ اکبر. والبنین، یہ چیزیں فطرت میں رہیں ہمیں فائدہ دیں گی، فطرت سے نکل جائے گی ہمارے لیے نقصان کرے گی. اولاد کی وجہ سے آدمی فطری محبت ہو فبہا، اسی اولاد کی وجہ سے حرام کماتا ہے یا نہیں؟ بولنا. اور والفتنہ بہم، ان کے ذریعے اولاد کے ذریعے فتنہ. ان الرجل یاخرس بسببہم، حرص کرتا ہے ان کی وجہ سے. حریص کیوں؟ اولاد کی وجہ سے. حدیث مبارکہ بھی ہے. اور حضور نے فرمایا یہ اولاد انسان کو کیا بنا دیتی ہے جی؟ بزدل بھی بنا دیتی ہے، بخیل بھی بنا دیتی ہے. یہ کب فرمایا جی؟ مختلف مواقع پہ. حسن و حسین کو اٹھا کے سینے سے کہا اولاد ایسی چیز انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے. اب یہ اولاد، اللہ اکبر، اور ان کی وجہ سے آدمی جمع کرتا ہے مال، چاہے حلال ہو حرام ہو. اور وَلِأَنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ عَنْ مُحَافَظَةِ حُدُودِ اللَّهِ، ان کی وجہ سے اللہ کی حدود سے آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اولاد کے لیے نا اجڑے کو سنو کیا تھا جی اولادیت سے کچھ بڑھانے ہیں، آرام کر دیں، حرام بنا رہا ہے اولاد کے لیے. یہ اولاد تیرے لیے وبال جان بنے گی. اولاد وبال بنے گی. یہ اولاد ہوا فائدہ مند ہے، یہ ذہن میں رکھنا. جو شروع میں نے اصول آپ کو دیا، تیز ہو جائے تو وہی نقصان کا ذریعہ ہے. بیوی کی محبت، اولاد کی محبت بڑی زبردست شے ہے، آدمی کو فائدہ دے گی، لیکن یہ حد سے جب بڑھ جائے گی یہی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. وہ بیوی ہلاکت کا ذریعہ ہے، وہ اولاد ہلاکت کا ذریعہ ہے. والقناطیر المقنطرہ، تیسری چیز گنی اللہ نے. اور مال جمع قنطار ہے، وہ المال الکثیر، بہت سارا مال، اور ڈھیر جمع کیے ہوئے مال کے. اللہ اکبر. اور وہ مال کس کا ہے؟ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی جمع کر لیے، جمع کر لیتے. جیسے اس دن کسی نے شاید آپ کو جمعے میں بتایا یا نہیں، درس میں بتایا ہوگا، ایک صاحب فون آیا جی زکوٰۃ اتنا سونے اتنے تولے زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ میں نے بتا دی اتنی بنتی ہے.
تو اتنی زیادہ، میں ویرا وہ سارا سونا مجھے بھیج دے، اللہ کی قسم تجھ پہ 1 روپیہ زکات نہیں، بالکل 1 روپیہ نہیں ہوگی، مجھے دے دے۔ یہ جس کے پاس مال و دولت ہے اور زکات دیتے ہوئے ڈرتا ہے بیچارہ، یہ سارا مال، یہ زمین جائیداد، گڈیاں، کوٹھیاں، ہاں جی کاروبار میرے مجھ فقیر کے نام کر لو، میں جانوں زکات جانے، اللہ کی قسم تم سے 1 روپے کا نہ دنیا میں مطالبہ ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ جمع کر دیں ہمیں، مجھے اچھی لگ دی ہے دینے، پہلے اللہ نے 40 میرے جیب میں ڈالے، پھر آگے 1 روپیہ دے بچو، 40 ڈالے پھر کہا ہے 1 روپیہ دے دے، 40 میں سے روپیہ مانگا ہے، 100 میں 2.5 روپے مانگے ہیں، اور بنی اسرائیل پہ 100 میں کتنی زکات تھی پتہ ہے؟ 5 روپے۔ آج اٹھتے بہن ہو کہ بنی اسرائیل ہے جی آسے تھے جی آسے، بنی اسرائیل میں 100 روپے پر 25 روپے کیا تھی؟ زکات تھی۔ نصاب پورا ہونے کے بعد مجھے تجھے 100 میں سے کتنا مانگا جا رہا ہے؟ 2.5 روپے کو بھی دینے ہم بہت آندھی ہے، تو وہ جڑا 100 باقی جڑا 97.5 وہ ہمیں دے دے، اللہ کی قسم تجھ پہ نہیں آئے گی زکات، 100 مجھے دے دو۔ اللہ نے دیا ہے اس لیے زکات ہے، زکات دیتے ہوئے جی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہے، اللہ نے دیا ہے، بلکہ دیا کرو اور کہا کرو اللہ اور دے میں اور زیادہ دوں۔ دل چھوٹا کرو گے اللہ کھینچ لے لیں گے، لے لیں گے، لے لیں گے۔ یہاں شاید وہ نوجوان ہو کے نہ ایک دفعہ میرے پاس آیا، مجھے کہتے شاہ صاحب مسئلہ پوچھتا، میں پوچھو، اللہ ایسے جوان ہمیں عطا فرمائے۔ کہتے حضرت زکات کا مسئلہ ہے، کتنے مال پر زکات ہے؟ میں نے اسے نصاب بتا دیا اتنے مال۔ کہتے جی میرے پاس 200 روپے ہے یا 500 روپے، اس نے کہا خاص صاحب عرصہ گزر گیا ذہن میں نہیں، 200 یا 500، میں نے کہا یار 200 500 پر زکات نہیں ہے، صاحب نصاب بنو گے جی تب جا کے زکات آئے گی۔ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا ان کی مالیت، اتنے بنو گے تو صاحب نصاب بنو گے، اس کے بعد پھر تجھ پر زکات آئے گی۔ کہتے نہ جی منا دل آستے میں دے مخدے 200 روپے میں 5 روپے، جب نصاب پورا ہو جائے تو پھر جی نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے نا، یہ منطق کا ایک اصول ہے، نتیجہ ارزل کے تو سب سے چھوٹا نصاب ہم 200 روپے لگائیں گے، 5 روپے 200 میں۔ کہتے جی بہت اچھا، دے دیے نکال، جی زکات ہے کیا نام اچھا۔ سال گزر گیا، سال کے بعد میرے پاس آیا، مجھے کہتے حضرت شاہ صاحب، میں نے کہا جی یہ پیسے کچھ دیے مجھے نا، زیادہ دیے، یہ زکات ہے جی، بھجنی زکات۔ اور مزے کی گل دسا تو کو، پچھلے سال زکات دیتی ہے، پورا سال جب خالی بدے رین کٹتے، تو کر کے دیکھ اللہ کے ساتھ سودا کر کے دیکھ، میں حیران اس وقت ہوتا ہوں۔ اور اسلام نے نظام ایسا دیا، اس نظام میں کسی کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے، لیکن کیا کرے ہم انگریزوں کے ایسے غلام ہوئے کہ طرز حکمرانی بھی انگریزوں سے لے رہے۔ طرز حکمرانی اللہ رسول نے دی، مدینے کی ریاست میں رات کو بھوکا کوئی نہیں سوتا تھا، بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا بعض دفعہ اگر لے کے جاتے تو اگلا کہتا تھا مجھے ضرورت نہیں، دوسرے کو دے دو۔ یہ حالات اب بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم صحیح معنی میں نظام اور قائم کر دیں، اور پیسے کو اس کی یہ حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں، یہ ٹیکس لینا ہٹلر اور ان لوگوں کا کام ہے، یہ اسلام کا طریقہ، یہ ٹیکس لے رہے، اسلام نے زکات کا نظام بتایا ہے، اس نظام پہ چلے، فطرے کا نظام بتایا ہے، عشر کا نظام بتایا ہے۔ یہ نظام اگر پوری طرح فعال ہو جائے، میرے ملک میں رات کو بھوکا کوئی نہ سوئے۔ آج یہ ٹیکس لے رہے، پوچھ بھی نہیں سکتے، پوچھتے ہیں تو کیس بڑا چھڑ دیں، کہاں جا رہا ہے؟ اربوں روپے کے ٹیکس کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہا ہے؟ یہ پیسہ روزانہ اربوں روپے جمع ہو رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ اللے تللے اور عیاشیوں پہ،
اس میں قصور صرف حکمرانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں ہم سب کا بھی ہے۔ ہم نے آج تک اسلام کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، ہم نے وفا نہیں کی۔ ہم نے اسلام صرف نمازیں پڑھنے کو سمجھا، روزے رکھنے کو سمجھا، ہم نے اسلامی نظام کے لیے کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ملک میں بستے مسلمان ہیں، ان کے لیے نظام اسلام کا ہونا چاہیے۔ کافرانہ نظام انگریزوں نے سیکھ لیا مسلمانوں سے۔ انگریز ملکوں کی مثالیں دیتے تو وہ لاؤ نا، جو اچھی بات ہے اسے لے کے آؤ نا۔ بے روزگاری الاؤنس یہاں ملتا ہے؟ بے روزگاری الاؤنس تو دور کی بات، کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں آگے چل کے کل جواب آیا تھا انتظامیہ کے SOP پہ بھی بات کرے، وہ بھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ، اسی کے ساتھ اس کو لوں گا۔ والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے مال، کس کے؟ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ مال بہت اچھی چیز ہے، فطری محبت ہے، لیکن حد سے بڑھ جائے تو یہی سونا چاندی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ فطرت کے مطابق چلنا سیکھنا چاہیے، اس سے بڑھ جائیں گے یہی سونا چاندی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی، نہیں بنتی جی۔ عورت پہن کے نمائش کرتی ہے، پھر اس کا کان سونے کی بالیوں کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ نمائش کرتی پھرتی ہے تو اس کا بازو کاٹ دیا جاتا ہے۔ 2005 کے زلزلے کے کچھ دلخراش واقعات ہیں جو آج بھی کبھی کبھی دماغ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں نیند بھول جاتی ہے۔ اس وقت عزیز ہم مسلمان ہیں اور حالات آئے، مردے سامنے پڑے ہیں، کسی نے مردوں کے بازو کاٹ کے سونا نکالا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ یہ حالات بھی تو اس وقت ہم نے سنے تھے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اور والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، یہ بڑے بھلے لگتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ والانعام، مویشی چوپائے، جی بہت اچھے لگتے ہیں، یہ چوپائے منجیوں میں مڑیاں دا باڑا ہوئے، منجیاں کا فلانا ہوئے، بہت اچھا ہے، بڑا بھلا ہے۔ تو انسانیت کے ساتھ چل، جانور کا بھی فائدہ، عوام کا بھی فائدہ، تیرا اپنا بھی فائدہ۔ اس میں ہم نے 2 نمبریاں شروع کر دی، ٹیکے لگا دیے جانور کے ساتھ زیادتی۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، ہم نے سمجھا دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہے اور روزے رکھنے کا نام ہے۔ نہیں نہیں، میری تیری بھول ہے۔ اصل دین معاشرت کا نام ہے، اصل دین معاملات کا نام ہے۔ میری تیری معاشرت اور معاملات صفر پہ ہیں۔ مان لے اس بات کو، تکبر کرنے کی نہ مجھے ضرورت نہ آپ کو ضرورت۔ ہم مان لے ہم معاملات میں صفر ہیں، معاشرت میں ہم صفر ہو چکے ہیں۔ اللہ ٹیکہ لگایا جانور سے بھی زیادتی، جن کو دودھ بیچ رہے ان کے ساتھ بھی زیادتی۔ تم نے انہیں بتایا کہ ہم تمہیں یہ زہر پلا رہے؟ بتایا؟ بتاؤ نا، زہر پلاؤ، بتا کے پلاؤ، ایسے زہر بتاؤ۔ باہر ملکوں کی مثالیں دیتے ہو تو باہر ملکوں میں دیکھو، چائنا میں جی جو چیز آپ نے بیچنی ہے پروڈکٹ کے اوپر ان چیزوں کے نام لکھنے ضروری ہے۔ اگر ان میں جو چیزیں شامل ہیں ان کے نام اوپر نہیں لکھے، بعد میں ثابت ہوا کہ اس پہ فلاں چیز ہے، وہاں اس جرم کی سزا پھانسی ہے، وہاں موت ہے، اس جرم کی سزا۔ آج مجھے مارکیٹوں میں بازاروں میں کیا کھلایا پلایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچا بیچنے والا نے؟ خوش ہو، ہر جنا دل کا مریض، ہر جنا شوگر کا مریض، ہر جنا بلڈ پریشر کا مریض، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، ٹینشن ضرور ہے کہ نہیں؟ گولیاں نے پھکے کھا کے سہنے، وہ تو فقیر اور طالب، ہاں جی اڑے کے لا کے اصل مجھے گل نہ پیدا ہے، ہاں جی ابھی تو پر ہویا وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے ایک بک کھانے جس کی گولیوں کی اور سودے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا اللہ تو بدلہ لے رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے، دوسروں سے منافع کما رہے ہیں۔ ایک ایک ٹیسٹ تو پھر کتنے لگ دے انہیں، یہ سوچنے کی باتیں ساری۔ پھر ایک ایک اسپتال میں ہمارے جیب خالی کیے جاتے،
یہ جو جدھر سے ہم کماتے ہیں پھر اسی راستے پہ ہمارا پیسہ نکل کے جاتا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اللہ کا واسطہ یہ دھوکے بازی چھوڑ دے، دو نمبری چھوڑ دے، جو کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کر۔ منافقت آج تو اللہ معاف کرے، ہمارا جن کافروں سے پالا پڑا ہے وہ کافر بھی منافق ہے نا، اور صرف کافر ہوتے تو بات ہوتی، وہ منافق کافر ہے۔ کافر بھی ہمیں منافق ملے ہیں جن کے دلوں میں کچھ ہے اوپر میں۔ جی یورپ کی پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ خوش ہوگی یورپ، خوش ہو گیا۔ اے مانو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اے مخلوق کو خوش نہ کرنا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ لوگوں کے دل اللہ کے قبضے، مخلوق کو بھی اللہ ناراض کر دے گا، مخلوق کو بھی ناراض کرے گا۔ آج تک تاریخ انسانی میں جس نے کافروں کو اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، لوگ اور کافر اس سے کبھی خوش نہیں ہوئے، یاد رکھنا۔ اور جنہوں نے اپنی ساری محنت کا زور اللہ رسول کو راضی کرنے پہ لگایا، ان سے اللہ رسول بھی راضی، ان سے مخلوق بھی راضی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہوا؟ والانعام، مویشی چوپائے، والحرث، کھیتیاں، کیا کھیتیاں، یہ کھیتیاں بھی، اور کھیتیوں والے کیا کرتے ہیں؟ وہاں بھی کرپشن، وہاں بھی دو نمبری۔ یہ ابھی فصل لگائی نہیں ہے پہلے ہی بیچی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ فصل لگانے سے پہلے مجہول کی بے ناجائز اور حرام ہے، فصل لگی نہیں اور بیچ دی جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کاشتکار اور زمیندار بیٹھے ہوں گے، ٹماٹر بھی تلان میں پتہ نہیں کس کس کے ان پر قرضے ہوتے، اس لیے کاروباروں میں خیر و برکت اٹھ گئی کہ وہ شریعت کے جی اصولوں اور ضابطوں سے ہٹ گئے ہیں، شریعت کے مطابق چلتے تو آج مارکیٹ میں کبھی مندی نہ ہوتی، مارکیٹ میں نقصان کبھی نہ ہوتا۔ اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحرث، اور کھیتیاں اور انعام، اور یہ ساری چیزیں، یہ کیا فتنہ ہے؟ فتنہ ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک زبردست بات نکالی، قیل کہتے قالوا کل منہا فتنۃ للناس، یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے فتنہ ہیں، یہ تمام چیزیں جی فتنۃ للناس، اما النساء، عورتیں یہ تو تمام کے لیے فتنہ ہے، حد سے بڑھے گی ان کی محبت تو پھر آدمی ان کے لیے گناہ کرے گا۔ اور چادر بھی آ رہی ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی، یہ بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے مدارس کا، تو اس لیے دل کھول کے تعاون کریں، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، کسی سے بدلے کی امید نہ رکھیں۔ اما النساء والبنون فتنۃ للجمیع، تمام کے لیے یہ فتنہ ہے۔ والذهب والفضة، سونا اور چاندی، فتنۃ للتجار، یہ تاجروں کے لیے فتنہ ہے، کس کے لیے؟ تاجروں کے لیے فتنہ ہے۔ والخیل فتنۃ للملوک، گھوڑے بادشاہوں کے لیے فتنہ ہے۔ اور والانعام، اور جانور فتنۃ لأہل البوادی، دیہاتیوں کے لیے یہ فتنہ ہے۔ پھر بکریاں سے ایمان بیچتے، ہاں جی بکری کے لیے تریمت طلاق کر دے نہیں کر دے، ہاں جی آج کل تو کوئی بھی جھگڑا کسی سے ہو جائے تریمت طلاق، کوئی گل ہی نہیں، اور تریاں شرطاں طلاق، اس تو تلے لیندے ہی نہیں جنے دے پتر، طلاق کر کے پھر رکھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ یار ایک اور بڑی شدت کے ساتھ سننے میں مسئلہ آتا ہے، حاملہ عورت ہو نا، اس کو کسی خامن نے اگر طلاق دے دی، بے وقوفی کر لی، تو پھر کیا کہتے تھے؟ نہیں آتی جی بیمار ہے، نہیں ہوتی نکڑی گل ہے، دینی منع ہے، حمل کی حالت میں طلاق دینی منع ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینی منع ہے۔ طلاق دینے کے بھی کچھ اصول ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، طلاق مت دیا کرو، طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یہ گپے نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے، حضور نے فرمایا جو نکاح کرو ولا تطلقوا، طلاق مت دو، فإن الطلاق يهتز من عرش الرحمن، طلاق اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اسٹار پلس سے ڈرامے دیکھ بیویاں چھوڑ رہے ہیں، بیوی بھی ماننی جی، اس کی جیب بھی لکد چفیری ہے نا،
تو جنے بھی ماننی اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے، دونوں اپنی حدود سے نکل گئے، پھر آ جاتے ہمارا دماغ خراب کرنے، نہیں ہوندی جی نہیں ہوندی جی، مگر جڑا آتے نہیں ہوندی تو جلوس کو نکاح بنا لنا، آ جاتے ہو ہمارے پاس۔ میں آسان لفظوں میں سمجھایا کرتا ہوں، میرے پاس پستول ہو، میں مولوی رجب شاہ کو اب پستول سے گولی ماروں، جائز ہے میرے لیے؟ ناجائز ہے نا، حرام ہے، لیکن میں مار لوں تو نہیں لگتی؟ نہ سمجھو، میں کسی مسلمان کو یا آپ کے پاس پستول ہو، آپ خام مخواہ پستول تان کے مجھے گولی مارنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے؟ ناجائز ہے نا، حرام ہے، نہیں مار سکتے، لیکن اگر مار لیں آپ مجھے گولی، لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ گولی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ یا گولی لحاظ کر دیجیے، آرام آتی ہیں چونکہ نہ لگا جل کے، تو منہ میں جو جڑے الفاظ بکواس نکالتا ہے نا، وہ ان دنوں میں نکالنی حرام تھی، تو نے نکال لی، لا کے جا کے لگے گی ضرور، لگے گی ضرور۔ نکاح کر دیو تو طلاق کے مسئلے بھی سیکھو، خامن بننے کا شوق ہے تو جن باتوں سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے وہ مسائل بھی سیکھو، تاجر بننے کا شوق ہے تو تجارت کے مسائل بھی سیکھ، یہ مولوی کا کام نہیں ہے، تم تجارت کر رہے ہو، مولوی نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا ہوں، تجارت آپ کر رہے ہیں، تجارت کے مسئلے آپ پر سیکھنے فرض ہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھ پہ نماز کے مسئلے سیکھنے فرض ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پہ نماز کے مسئلے سیکھنے فرض ہیں، سمیت بیٹھے رہے تو ساری زندگی، اللہ اکبر سیکھو۔ اسی بات نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، خامند بن رہا ہے تو خامند کو نکاح اور طلاق کے سارے مسئلے آنے چاہیے، ٹائم نکالو نا، ٹائم نہیں تو کٹو، کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھو، فیس بک سے ٹائم ہے، رم توبہ سے ٹائم ہے، انڈیا کے اسٹار پلس دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، تمہارا فیس بکوں پہ کمنٹ لکھنے کے لیے ٹائم ہے، علماء کی شلواریں نکالنے کے لیے ٹائم ہے، اس قوم کے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف اپنا دین ایمان بچانے کا ٹائم نہیں ہے، اپنے گھر بچانے کا ٹائم نہیں ہے۔ 85% لوگوں نے طلاق کر کے رکھی ہوئی ہے گھروں میں، کیا تحقیق کر، میری بات غلط ہو تو مجھے آ کے بتانا، پتہ ہی نہیں ہوتا کن باتوں سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے تیرے حال پہ اس پر پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین مرجع اور ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اب اللہ اکبر، جب ان چیزوں کی یوں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ چیزیں ان کی تو یوں مذمت آ گئی، تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، کون سی چیزیں ہوں گی؟ تو قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل محمد کہہ دو اُنبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں، بتا دوں آپ کو بھی بتا دوں، اس سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے۔ متقی آدمی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، سامنے والا بدماش سمجھتا ہے یہ مجھ سے ڈرتا ہے، تو میاں کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، صرف متقی آدمی اللہ کے ناراض ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے ناراض ہونے سے۔ ایک زمانے کی بات ہے، شاید میں نے آپ کو سنائی، جماعت میں ہماری تشکیل سے ہلکوٹ ہو گئی، صبح سے زور تک کتنی مسجدوں سے ہمیں نکال دیا گیا، 6-7-8 مسجدوں سے۔ وہ عصر کے بعد پھر ہم عصر سے پہلے بیٹھے تھے، ساتھیوں جی امیر کون ہے؟ اللہ کی شان میں ہی جماعت کا ذمہ دار تھا، تو میں باہر چلا گیا، وہ ساتھی کہتے ہو جی اتوں بس جلدی نکل جائیں یہاں سے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے انتظامیہ۔ تو صبح سے نکال رہے تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا تبلیغ تھوڑی دیر راستے پر لٹائی گی، اور تبلیغی کی گل نہیں، اور مجھ کو ذرا کہ اپنے رخ پہ آنا پڑے گا۔ میں نے سر سے ٹوپی اتار دی، ٹوپی اتاری، باواں کیتی آئیاں، میں کہا بول ہوں بول، اگر نہ نکلیا تو کیا کر سی؟ ٹوپی رکھی دی تم سمجھے جنے ایک رہ جائیے، ہم پگڑی اور ٹوپی پہنتے ہیں، تم سمجھتے ہو ہم سے ڈرتے ہیں؟ خاطر جمع رکھنا، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں،
ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ تو تقوی والوں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تقوی کے ہوا تبتل الی اللہ تعالی والاعراض عما سواہ، ان کے لیے یہ ہوگا عند ربہم، اپنے رب کے ہاں جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہوں گے، نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ صرف پاکیزہ عورتیں کس سے؟ ظاہری باطنی عیوب سے پاکیزہ ہوں گی۔ ظاہراً حیض، جی نفاس، اور خوب کیا ہے ناک کی ریچھ، جی گندا، جی اور کانوں میں میل، کوئی چیز نہیں، اور باطنن خسد نہیں ہوگی۔ یہ تو ذرا کہیں ہوگی سی پیسے دے دوراتے رہیں دیو سی، ہاں جی ڈرا نل رہیں دیو سی، اندر دلا بھی ہو سکتے خسد ہوئے، خسد والغضب، اندروں غصہ ہوئے، وہ تو تلا ہوئی دی ہوئے ڈرا نل کے جڑے کو پیسہ مجھے، ہاں جی تو پیسہ کو رہا تو جلدہ نہ رہے، وہ نظر الہ غیر ازواجہن، یہ تو دنیا میں تو باہر نکلی تو وہ بھی چنگا لگ گئے، ادھر گچ رہی ادھر گچ رہی، تو وہاں والی اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور پہ اس کی نگاہ نہیں جائے گی۔ اور رضوان من اللہ، اس کے اوپر اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اے الذین، کون ہے وہ لوگ؟ یقولون ربنا آتنا، وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار اننا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اور کیا کر فاغفر لنا ذنوبنا، گناہ تب معاف ہوں گے ایمان ہوگا، اس لیے پہلے ایمان کا تذکرہ کر دے، ہم ایمان لائے ہیں ربا، ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کی صفات آ گئی، الصابرین، صبر کرنے والے، تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ، مشکلات پہ، حالات پہ، ساری دنیا تانے دے، برا کہے، آجو جی لوگ کی آخر میں داری نہ رکھتا، لوگ کی آخر میں شلوار رکھنے تو ہوتا نہ کرنا، لوگوں کی ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، نبی کا شرم نہیں، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا ہوگا؟ آج لوگوں کی وجہ سے ہم نے دین چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ چاہے بھاڑ میں لوگ، والصادقین، سچے ہیں، سچے اپنے اقوال میں بھی، نیتوں میں بھی، عزائم میں بھی سچے ہوتے ہیں، اے نہیں دلا میں کو جاوے ہو تو کو جاوے، والخاندین، اور والمنفقین، خرچ کرنے والے۔ اس خرچ پہ بات کرو، فطرے کے متعلق کہتے رہتے ہیں، یہ بات اب وقت پورا ہو گیا، میں کیا کروں، کون کون سی بات کروں، اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فطرانہ کے متعلق، حضور نے فرمایا صوم شہر رمضان، رمضان کے جو مہینے کے روزے ہیں، معلق بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لٹکے دیں۔ ولا يرفع الا بزکاۃ الفطر، صدقہ فطر کے بغیر یہ اوپر کی طرف نہیں جاتے۔ تو صدقہ فطر ادا کریں گے نا انشاءاللہ۔ صدقہ فطر کے متعلق اصول یاد رکھنا، کم از کم اس کی مقدار 150 روپیہ ہے۔ گندم، کھجور، کشمش، اب اس سے ہمیں یہ لگتا ہے یہ کم از کم مقدار بتا دی، 150 روپیہ کم از کم، 150 سے کم نہ ہو۔ اتنے کوئی جنا کل یہ فون آیا، اجی حضرت مسئلہ پوچھتا، میں پوچھو اکھے جی فطرانہ، میں فونا تو مسئلے دستا نہ ہونا بری، چل میں فطرانہ پوچھتی تو کون ہے؟ تھا مولوی فلانا فلانا، میں اچھا، میں بیرا کم از کم 150 روپیہ، اتنے کروڑ روپیہ چاہ دے، میں بالکل منع نہیں، ایک روزے کا کروڑ روپیہ دے، بالکل ممانعت نہیں ہے، ارب روپیہ دے، بالکل ممانعت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ 150 دسیا تو 150 کو ایک بھی ہوتا نہ کر دیو جنے نے پتروں، 150 کم از کم ہے، ترلی مقدار میں وی آئی پی بننا لینا میں نہ لگتا، نمی وی آئی پی ہاں، تو جدو خرچ دی واری آندی ہے کوئی بھی جنا وی آئی پی بننا سے تیار نہیں، بٹیلنا سے سارے وی آئی پی ہیں، سارے وی آئی پی، وی آئی پی بھی ایک نواں کلچر آیا ہے نا،
جی اور دینے والے ایسے ہی VIP پتہ نہیں کر جندے رہنے ہاں ڈوما کو دینے امن پھر VIP ہونے آئیے سٹتے ہیں اور ہم توبہ ہوتے غلط راہ ہوتے ادھر سٹتے ہیں لیکن دین کی کم از کم 150 روپے ہے زیادہ 200 دے 400 دے 500 دے 1000 دے 10,000 دے فی روزہ بتا رہا ہوں کتنا فی روزہ کروڑ دے کروڑ بالکل ممانعت نہیں ہے ممانعت 150 بھی کلا جنا افطاری کر دے 150 دی افطاری ہوتی ہے اس کی بول ایک افطاری سے کم از کم کتنے روپے لگتے کھجورا بھی ہوتی ہے ہاں جی فروٹ کا چاٹ بھی ہوتا ہے جی نال چنے کا چاٹ بھی ہوتے نال پکوڑے بھی ہوتے سموسے بھی ہوتے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہے سب کچھ حرام کر جاتے 150 روپے میں افطاری کرنے ہیں ٹائم پہ تو اتنا دے کہ جس کو دینے کم از کم اس سے 1-2 ویلے کی روٹی تو ہو جائے گا یہ ہے کہ اور ہر شے وہ جلدی ہے صرف فطرانہ ہی تلا آتا ہے نا ہر سال تلا ہی آتا رہتا ہے وہ تو اور پاکستان میں ہر شے پہ مہنگائی ہے صرف فطرانہ روز بروز تو میں نے آپ کو بتا دیا کم از کم 1.5 ہے اس سے اوپر جتنا کر دیں اگلی بار انتظامیہ کی طرف سے بھی حکم آیا تھا اور منصرہ انتظامیہ اور یا ضلعی انتظامیہ اور ہمارے تھانے سے بھی کہ لوگوں کو SOP کا کہو اس پہ میرا دل دکھتا ہے ہم SOP لوگوں کو کورونا آنے سے پہلے کا کہہ رہے لیکن قوم سمجھی نہیں ہے قوم کی سمجھ میں نہیں آئی یہ فقیر کورونا آنے سے پہلے یہ آیتیں پڑھا کرتا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورتوں سے کہو گھر میں رہے یہ میرے رب کا حکم تھا من خیس القوم ہم نے کہا ملانے آئیاں لگے دن انہاں کو کہ پتہ ہے دنیا کتے پہنچ گئی بیرا نہ انہاں نل تو چنا دے گے نہ اسا نل بیٹھ کے تو اللہ اللہ بنے نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی نہ مسجدہ میں بیٹھے نہ تو چنا دے گے کڑے ٹائے گے تو درمیانہ میں نہ ادھر آئیں تے نہ ادھر آئیں اللہ ہی ہمارے حال نہ تے چنا دے گئے بیرو آجا تک نہ دے گیا کوئی پاکستانی چنا دے گئے دا تانے دینا سے آ رہے نہیں ہو باقی گئے دا کوئی نہ دے گیا کوئی کارہائے نمایاں انجام نہ دیا ملک کا نام روشن نہ کیا کرکٹ میں نام روشن کر دے کس میں کھیڑا میں جس کی مذمت اللہ نے قرآن میں بیان کی احادیث میں بیان کی اس میں نہ روشن کرتا سی ہم تو کہتے رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھروں میں رہو کسی نے نہ سنی آج اس کا صلہ بھگتو ہم کہتے رہے اوے دنیا لو یہ راتی مارکیٹاں بند کرو جی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فقیر آیتیں سناتا رہا قوم والوں نے نہ سنی ہم کہتے رہے رات اللہ نے پردے کی چیز بنائی ہے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے ہم نے نہ مانی اللہ سنا گیا کھل اے جی شیب اجزا نہ دیاڑی کھول سو تو نہ راتی کھول سو خیر دیاڑی بھی بند کرو آ گیا نا آرڈر بند کر اب دیاڑی بھی ہم نے کہا تھا رات یا تو اللہ کی عبادت کر یا سو کے گزار کسی نے نہ سنی اللہ کی طرف سے ایسی بیماری بھیج دی آج ہر ایک ڈنڈے کے زور پر ہم سے اب دکانیں بھی بند کروائی جائیں گی میں پیٹتا رہا ایک زمانے تک مجھے پتہ ہے وقت اوپر جا رہا ہے پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے اوپر جا رہا ہے آخری بات گزارش کر کے عرض آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں میں پیٹتا رہا احادیث سناتا رہا چاند رات یا پہ سہ کے گزارو یا اللہ کی عبادت میں گزارو نہیں عبادت کرتے سو جاؤ بازاروں میں مت جاؤ اور سمجھ آئی یہ سنا رہے ہیں حدیث یا نہ سنا رہے آج پھر سنو تازی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے قال من قام لیلۃ العیدین جو شخص عیدوں کی راتوں میں کھڑا ہو جائے محتسبا اپنا احتساب کرتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے لم یمت قلبہ نہیں مرے گا اس کا دل یوم تموت القلوب
जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे उस दिन इसका दिल जिंदा रहेगा। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे। तो SOP पर अमल दरामद अब करना पड़ेगा। आप भी अमल करें, मैं भी अमल करूं। मिन खैसल कौम, हमने अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया। मैं कौम से भी कहता हूँ, हुक्मरानों से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, हम सबको तौबा की जरूरत है। मिन खैसल कौम तौबा, हम तौबा करें, इजमाली भी तफसीली भी, दोनों तौबा की जरूरत है। फिर पूछ लेना इजमाली क्या होती है, तफसीली क्या होती। जब तक इजमाली हो तफसीली तौबा हम नहीं करेंगे, हमारे हालात नहीं सुधरेंगे। अल्लाह मेरे तेरे हाल पर रहम करे। अशार फिर सुनाने थे, आज भी रह गए, बाकी रह गई बात। फितराने का मसला भी हो गया, SOP का मसला भी हो गया। तो इसलिए घरों में रहो। हजरत हाय हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मन नजात, नजात क्या है? हुजूर ने फरमाया अमलिक अलैका लिसान है, अपनी जबान को काबू में रख, रोक के रख। हर गलौते जी कमिट करने कोई फर्ज नहीं है, बिल्कुल जबान को रोक के रख। जिसे तुझे पता ही नहीं उस बात के बारे में मत बोल। दूसरी बात, और वलियसा कबई तक तेरा घर तुझे कफायत कर जाए, घरों में रहो, कोई जरूरत नहीं। पुराने कपड़े धोते रहे ना, उन्होंने भी ईद हो गई थी। अच्छा बिल्कुल कोई नहीं आड़ के देख के करदा जी पुराने नहीं या नवे जी, बिल्कुल ईद हो गई थी। ये अपने दिमाग से खन्नास निकाल दे के कपड़े नवे नो तो ईद नो सी। ईद उनकी होती है जिनका रमजान ईद की तरह गुजरता है, खुशियों में गुजरता है, उनकी ईद होती है। ऐसा नहीं कि ईद है कि रोजे तक के ईदा। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो इसलिए क्या बात कह रहा था? हाँ, और तीसरी बात, वब के अला खतीयतिक, अपने गुनाहों पे रो, पिछले गुनाहों की माफी मांग। और जब माफी का यकीन हो जाए कि अब इंशाअल्लाह माफ हो गए, अब उनका तज़किरा छोड़, अपने हाल को दुरुस्त कर, मुस्तकबिल की फिक्र छोड़। वो मेरे रब के इख्तियार में, न तुस्त इख्तियार में, न मड़े है, न हुक्मराना ने कसद इख्तियार में मुस्तकबिल नहीं है, वो हमारे रब के इख्तियार में है। जिस हाल से गुजर रहे हैं इस हाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। अल्लाह हामी व नासिर हो, मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ऐलान करेगी, उसके मुताबिक जुमेरात ईद आ गई, 29 पे चांद नजर आया तो जुमेरात हो जाएगी, नहीं तो आइंदा जुमा होगी। इंशाअल्लाह हम ईद की नमाज 8 बजे पहुंचाएंगे ना इंशाअल्लाह। 8 बजे ठीक है ना इंशाअल्लाह। छोटी ईद की नमाज जितनी ताखीर से पढ़ो इतनी मसनून है। अच्छा, छोटी ईद की नमाज जितनी ताखीर से पढ़ी जाए इतनी मसनून है। तो इसलिए आप 8 बजे इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। और साथी आए हुए, हर साल ये जुम्मतुल विदा मैंने इनको बताया हुआ है अपने हाय हाय पारस में मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको, काजी बशीरुल हक साहब थे, जामिउल माकूल वल मनकूल, शेखुल हदीस व तफसीर, अजीम इल्मी शख्सियत थे, उनका इदारा कायम है। कई दफ़ा वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह ताला इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाए। तो आप में से कोई उनके साथी बाहर आए हुए हैं तो हजरत तो चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और पीछे मुकाबले में कुफर भी है, वहाँ उन हालात में अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इन नौजवान उलमा की मेहनतों को कबूल फरमाए और चार दांगे आलम में इनका समरा आम फरमाए। और जाता जाता रमज़ान है, मेरे उस्ताद मोहतरम, आज ही मुझे फ़ोन आया, मेरे इल्म में नहीं था। उस्ताद मोहतरम, आप में से भी बहुत सारों के शायद उस्ताद हों स्कूल के, जनाब मोहतरम मुबारक शाह साहब, वो शदीद बीमार हैं। तो मैंने कहा, मेरे दिल को दुख लगा, क्योंकि क्या होता है, दुनियावी और जिस्मानी जो बाप होता है इंसान को ऊपर से नीचे लाता है, और जो रूहानी उस्ताद होते हैं ना, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, वो इंसान को जिस्मानी बाप ऊपर से नीचे लाता है, और रूहानी उस्ताद और बाप ये ज़मीन से इंसान को आसमान पे पहुंचाता है। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजला, नमाज के बाद दुआ करेंगे, जल्दबाजी न करें जी, जल्दबाजी अल्लाह से मांगेंगे। जाता जाता रमज़ान है तो इंशाअल्लाह, ठीक है ना, इंशाअल्लाह।